वज़ीर-ए-आज़म का सिंध पुलिस का MQM के पुरअमन मुजाहरे पर तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा दाखिला चीफ सेक्रेटरी IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का सिंध पुलिस का MQM के पुरअमन मुजाहरे पर तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा दाखिला चीफ सेक्रेटरी और IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का सिंध पुलिस का MQM के पुरअमन मुजाहरे पर तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM के रहनुमाओं अमीनुल हक को टेलीफोन। वज़ीर आला सिंध का गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत और सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध और अमीनुल हक के दरमियान इत्तेफाक हुआ कि इस वाक़े को लसानियत का रंग नहीं दिया जाएगा। दोनों जानिब से लसानियत के हवाले से बयानात की मज़म्मत की गई। वाक़े में अगर कोई जाबहक हुआ तो पोस्टमार्टम कराने पर मुशावरत की गई। पोस्टमार्टम करने से मौत का जो भी सबब होगा वो सामने आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि अमीनुल हक ने टंडू अलहयार वाक़े पर हुकूमती इक़दामात को इत्मीनान का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं में आइंदा इस किस्म की सूरत हाल पैदा न करने पर इत्तेफाक किया गया। मैं वाक़े की इंक्वायरी करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इंक्वायरी में जो भी मुलविस हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत करने की पेशकश भी की। अमीनुल हक ने कहा कि पार्टी से मुशावरत करके वो जवाब देंगे। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले मुत्तहिदा के MPA सदाकत हुसैन को वज़ीर आला सिंध का फ़ोन। वज़ीर आला सिंध ने सदाकत से तबीयत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। MQM को बताया था कि रेड जोन में दाखिल ना हो, उन्होंने बात ना मानी। सईद गनी कहते हैं ना चाहते हुए इंतजामिया ने लोगों को मुंतशर करने के लिए एक्शन लिया। सईद गनी ने कहा अगर कार्रवाई ना करते तो खतरनाक नताइज सामने आ सकते थे। MQM क्लब के सामने एहतजाज करती तो कोई मसला नहीं था। कि आगे होटल्स में PSL की जो टीम्स हैं वो ठहरी हुई हैं और उनमें बैनुल-अक़वामी कुछ प्लेयर्स भी हैं। उनका सिक्योरिटी का इशू है। वो हाई सिक्योरिटी जोन है इस वक्त। आप मेहरबानी करें उस तरफ ना जाएं। उन्होंने नहीं माना। वो फुटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं कि वो पुलिस को धक्के देते हुए मारते हुए आगे की तरफ बढ़े और बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने पहुंच गए। इस हंगामा आराई की वजह से PSL की टीम्स ने जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाना था होटल से निकलकर उनका कॉन्वॉय वहां से नहीं जा सका। जो वाक़या हुआ ये बिल्कुल नापसंदीदा था, नहीं होना चाहिए था। हमने खुशी से नहीं किया। शेख रशीद ने खुद ये कहा कि जो हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मुख्तलिफ शहरों के उन्होंने नाम लिए जिसमें उन्होंने कराची का भी जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ना चाहते हुए भी वहाँ इंतज़ामिया ने कल ये एक एक्शन लिया और कोशिश की कि कोई नुकसान इसमें ना हो और डिस्पर्स कर दिया जाए लोगों को वहाँ से। बदकिस्मती से तरीक़ेकार रहा है अक्सर मौक़ों पर MQM का कि जहाँ कोई ऐसी सूरत डेवलप होने लगती है वो ख़वातीन को और बच्चों को आगे कर देते हैं और फिर उनकी शील्ड बनाकर वो उस पर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ख़वातीन की जो दिखाई गई हैं फुटेजेस उसमें जो मैं सिंध के निज़ाम के खिलाफ पूरा सूबा खड़ा हो चुका है। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी और आइनी हक है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि MQM पाकिस्तान के मुजाहिरीन पुरअमन थे। मुजाहिरीन से बातचीत के जरिए मसला का हल निकाला जा सकता था। पुलिस के अफसरान सिंध के हुक्मरानों के गुलामी से बाहर निकले। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि सिंध में बल्दियाती कानून आइन की खिलाफ वर्जी है।
پیپلز پارٹی اور MQM کی اپنی ذاتی لڑائی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان دونوں کی لڑائی میں شامل نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی جمعے کے بڑی شاہراہوں پر دھرنا دے گی۔ جماعت اسلامی شہر کی ترجمانی کا حق ادا کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جب تک تحریری معاہدہ نہیں ہوگا دھرنا جاری رہے گا۔ یہ پرامن جدوجہد ہے۔ دھرنے کا 28واں دن ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئین میں واضح لکھا ہے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ پوری عمل کے نتیجے میں آپ جدوجہد کریں۔ ہڑتال خود ایک سیاسی عمل ہے، آپ اس کی اپیل کریں لوگوں سے پرامن طریقے سے۔ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس دھرنے میں تمام لسانی اکائیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ شہر سب کا ہے، یہ صوبہ سب کا ہے۔ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کو جب اختیار ملا تو ہم نے سب کی بلا امتیاز خدمت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اسی دھرنے میں جو چیز بھی ہوگی سامنے آئے گی، اور ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ جبھی تو 28 دن ہو گئے۔ پرامن جمہوری عمل کے نتیجے میں آپ جدوجہد کریں۔ ہڑتال خود ایک سیاسی عمل ہے۔ گزشتہ روز جاں بحق ہونے والے MQM کے کارکن کی نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے MQM کی قیادت سمیت MNA کا وفد، مسلم لیگی رہنما نہال ہاشمی اور دیگر واٹر پمپ چورنگی پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے اصغر عظیم۔ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے واٹر پمپ کے قریب، جہاں پر MQM کے جو کارکن ہیں اسلم، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے لیے میت ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہے، تاہم MQM کے رہنما یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ ANP کا ایک خصوصی وفد بھی یہاں پر آیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں موجود ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک وفد یہاں پر موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی یہاں موجود ہیں۔ MQM کی پوری کابینہ یہاں پر موجود ہے، اور ہماری MQM کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ معاملات کو جمہوری طریقے سے حل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا رابطہ خوش آئند ہے، لیکن اگر یہی رابطہ کل ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، چونکہ کل جو حالات تھے وہ حالات جو ہیں وہ آج سے جو ہے وہ قدر مختلف تھے۔ کل جس طریقے سے پولیس نے ظلم اور بربریت کی اور جس طریقے سے منتخب رہنماؤں کو، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ بالکل ہی غلط تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم احمد الحق سے، خاص کر ہماری بات ہوئی، ہماری اقبال محمد علی سے بات ہوئی، ہماری جاوید حنیف سے بات ہوئی، ہماری دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی، ان سب نے ایک ہی بات کی کہ جمہوری جماعت ہے، تمام معاملات کو جمہوری انداز سے دیکھیں گے۔ آج جو ہے نماز جنازہ کے بعد، اسلم کی تدفین کے بعد آئندہ کے لاء عمل کا اعلان کریں گے۔ جی MQM پاکستان کی کراچی میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء پر کیے جانے والے لاٹھی چارج کے خلاف یوم سوگ کے اعلان کے بعد حیدرآباد میں تجارتی مراکز کھلے ہیں اور ٹریفک بھی سڑکوں پر رواں دواں ہے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محفوظ حسین سے۔ جی محفوظ حسین بتائیے گا۔ جی بالکل، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے نئے بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف جو کراچی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی، پولیس کی جانب سے ریلی پر جو لاٹھی چارج کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی سمیت سندھ، حیدرآباد میں جو ہے پرامن جو یوم سوگ کا اعلان کیا تھا۔ تاجر برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ آج جو ہے اپنا کاروبار بند رکھیں، مگر حیدرآباد شہر کے اندر جو ہے آج صبح سے ہی کاروبار کھلا ہے۔ تمام کاروباری مراکز جو شاپنگ سینٹر ہیں، بازار ہیں، وہ تمام کھلے ہوئے ہیں، اور ٹریفک بھی جو ہے اپنی روڈوں پر جو ہے رواں دواں ہے۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی جو ہے بھاری نفری حیدرآباد میں تعینات کی گئی ہے۔ خارجی جو داخلی راستے ہیں ان پر جو ہے رینجر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے آج جو دھرنے کا اعلان کیا تھا حیدر چوک پر، اس مقام پر بھی جو ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، تاکہ جو ہے نہ کوئی خوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ جی نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کا معاملہ، سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ تاحیات نااہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے گا۔ آرٹیکل 184/3 کے تحت سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا۔ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ اپیل کے حق کے بغیر تاحیات نااہلی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اپیل کے حق کے بغیر تاحیات نااہلی متعلقہ حلقہ کے ووٹرز کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلوں میں آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے پیرامیٹرز طرز کیے ہیں۔ آج کل نواز شریف کے آنے جانے کی فکر لگی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کر لے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اگر ان کی پارٹی اور ورکرز کہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف کی واپسی کا کہیں تو مضحکہ خیز بات ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلے اور عوامی ایشوز کے حل پر توجہ دے۔ کام کرنے کا سال ہے، ایسے کاموں میں لگے رہے تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی بھی پارٹی یا لیڈر مہنگائی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں مثبت پلان دے تو سنے۔ جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اسے زیادہ کیسز کے چکر میں خرچ کر دیے گئے ہیں۔ واپسی کے لیے گارنٹی کی بات کرتے ہیں، یاد رکھے زندگی موت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چینی کے کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو 1 فروری تک ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 2 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ہمارے دور میں بہت سے ترقیاتی منصوبے لگائے گئے۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی جماعت کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا لے کر آئی تھی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو نہیں مانتا۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ شہباز شریف نے بجلی کے منصوبے لگائے۔ پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل چہرہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ کہاں پاکستان مسلم لیگ کے دور میں 10 جو ڈیجٹ سے وہ کم ہوئے، شفافیت آئی، اربوں کے منصوبے لگے، موٹر ویز بنی، شہباز شریف صاحب نے بجلی کے اربوں کے منصوبے لگائے، میٹرو بسز بنی، اورنج لائنز بنی، کسان جو آج کھاد کی بوری کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں، کسانوں کو 400 ارب کا پیکج دیا۔ یہ میں عمران نیازی کی طرح 1100 ارب کے کراچی والے پیکج کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، عمران نیازی کے افسانے نہیں ہیں۔ آج یہ عمران نیازی کی جماعت کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا لے کے آئی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ 16 ایک سال میں 16 ڈیجٹ۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سٹار آل راؤنڈر شاہد افریدی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز اعظم خان کے مطابق شاہد افریدی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شاہد افریدی گھر میں ہی قرنطینہ کریں گے۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مطابق شاہد افریدی کو کورونا کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، 7 روز آئسولیشن میں رہیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سٹار آل راؤنڈر شاہد افریدی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز اعظم خان نے شاہد افریدی کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر مصدق عباسی کی ملاقات میں احتسابی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم مشیر احتساب کو اہم ٹاسک اور ہدایات جاری کریں گے۔ مصدق عباسی نے وزیر اعظم عمران خان کا مشیر تعینات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مصدق عباسی نے حکومتی وعدے احتساب کے عمل میں بہتری لانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اپنے تجربے کی روشنی میں احتساب کے عمل کو شفاف بناؤں گا، مصدق ملک کا وزیر اعظم سے کہنا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر مصدق ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں احتسابی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم مشیر احتساب کو اہم ٹاسک اور ہدایات جاری کریں گے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس مشیر موعد یوسف کے قومی سلامتی پالیسی پر بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی پالیسی کو حتمی شکل دینے سے 7 سال لگے ہیں۔ موعد یوسف کہتے ہیں کہ قرض لینے سے خارجہ پالیسی پر اثرات پڑے ہیں، بیرون قرضے ختم کرنا ضروری ہے۔ خطے میں تناؤ کی وجہ سے رابطہ کاری کے ویژن میں مشکلات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر قومی سلامتی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ قومی سلامتی پالیسی میں جنگ سے ہٹ کر عام آدمی کا سوچا گیا معیشت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے جو قومی سلامتی سے جڑا ہے۔ کسی عالمی ادارے سے قرض لیتے ہیں تو قومی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑا ہے۔ گورننس کو قومی سلامتی پالیسی کا حصہ نہیں بنانا۔ کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کسی معاشرے نے آج تک رول آف لا کے بغیر ترقی نہیں کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ انگریز نے جانے سے پہلے جو نظام دیا اسے نیچے جانا شروع کر دیا ہے۔ لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ جماعت اسلامی کا بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر 28 روز سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کو جو پیشکش کی گئی تھی ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اسد علی۔ جی اسد علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے 28 روز سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھی ہے پچھلے 28 روز سے، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک اس ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، جب تک یہ احتجاجی دھرنا اسی طرح جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیکریٹری اطلاعات زاہد عسکری صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے مطالبات ہیں۔ ہم نے یہاں پر 31 دسمبر سے دھرنا دیا ہوا ہے، اور آج جو ہے 27 راتیں اور 28 دن گزر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہی تھا، بلکہ اس سے بہت قبل ہم نے، جبکہ یہ دھرنا شروع ہوا، ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تحریری طور پر تجاویز دی کہ بلدیاتی قوانین کے اندر کس طرح ترامیم ہونے چاہیے، اور میئر کو اور میونسپل کمیٹیز کو کس طرح سے اختیارات ملنے چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کراچی شہر کے اندر سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کراچی کی گلیوں میں چلے جائیں، تعفن کے اور گندگی کے آپ کو ڈھیر نظر آئیں گے، بہتے ہوئے گٹر ملیں گے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملیں گی۔ ان حالات کے اندر بہت ضروری ہے کہ کراچی میں ایک ایسی بلدیہ آئے، ایسی یونین کمیٹیز بنے کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، لیکن ہماری تجاویز کو وزیر اعلیٰ سندھ نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور آج وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بات کہتے ہیں جی ہم نے تو جماعت اسلامی تجاویز کو شامل کیا ہے، حالانکہ ہم نے تجویز دی تھی کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب براہ راست کرایا جائے۔ پھر اسی طرح یونین کمیٹیز جو بننے جا رہی ہیں، ان یونین کمیٹیز کے اندر بھی ہم نے یہ بات کہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔